नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। आज के इस दरसे हदीस में हम जामे तिर्मिज़ी की एक नहायत अज़ीमुश्शान रूह परवर और ईमान अफरोज़ हदीस मुबारका पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें ज़मीन वालों के अमाल का तज़किरा आसमानों पर फरिश्तों की ज़ुबानी बयान हुआ है। इस अजीम शान हदीस को जलीलुल कदर सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत किया है। सामीन मोहतरम, सरकारे दो आलम फ़ख्र मौजूदात आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मामूल ये था कि आप नमाज फजर के लिए वक्त मुकर्रा से कुछ देर पहले मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज हो जाया करते थे। लेकिन हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन नमाज फजर के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजराए मुबारक से तशरीफ लाने में कुछ ताखीर हो गई, यहाँ तक के करीब था कि हम सूरज को तुलू होता हुआ देख लेते। अजीजाने ग्रामी, जरा सहाबा कराम के इस गायद दर्जा अदब, एहतराम और मोहब्बत का तसव्वुर फरमाएं। आका की आमद में ताखीर है। सहाबा के दिलों में बेचैनी और तशवीश है कि कहीं नमाज फजर का वक़्त ना निकल जाए, मगर किसी की मजाल नहीं कि आगे बढ़कर हुजरा मुबारक के दरवाजे पर दस्तक दे सके। बस उनकी अकीदत भरी निगाहें बार बार हुजरा शरीफ के दरवाजे की तरफ उठ रही थीं कि कब उनके आका दीदार करवाएं। इतने में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी के साथ जलवा अफरोज हुए। नमाज की तकबीर कही गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कदरे मुख्तसर पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो अपनी बुलंद आवाज से सहाबा कराम को पुकारा और फरमाया, अपनी अपनी जगह सफों में ही बैठे रहिए। फिर आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूं कि आज सुबह मुझे किस चीज ने तुम्हारे पास आने से रोके रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रात को बेदार हुआ, वुजू किया और जितनी नमाज मेरे मुकद्दर में थी अदा की। नमाज के दौरान मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी, यहाँ तक कि मैं गहरी नींद सो गया। फिर मैंने ख्वाब में अपने रब तबारक व ताला को बेहतरीन सूरत में देखा। अजीजाने ग्रामी, ये कोई आम ख्वाब नहीं था, बल्कि खालिक़े कायनात और उसके सबसे महबूब बंदे के दरमियान होने वाला बेमिसाल रब्त था। हदीस मुबारका के असल मतन के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातब होकर फरमाया, ए मोहम्मद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई अदब और नियाजमंदी से अर्ज किया, हाजिर हूँ ए मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला ने दरियाफ्त फरमाया, आलम बाला के फरिश्ते किस बात पर बहस कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं नहीं जानता। सामीन मोहतरम, हदीस पाक में सराहत के साथ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सवाल यके बाद दीगरे 3 मरतबा पूछा कि आलम बाला के फरिश्ते किस बात पर बहस कर रहे हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मरतबा इंतहाई अदब, आजिज़ी और इनकिसारी से यही अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जानता। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर चौथी मर्तबा मैंने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दस्ते कुदरत और दस्ते नूरानी मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, यहाँ तक कि मैंने उसकी उंगलियों की खुनकी और ठंडक अपने सीने में महसूस की। इस रब्बानी तजल्ली के पड़ते ही मुझ पर कायनात की हर चीज रोशन हो गई और मैंने सब कुछ जान लिया।
پھر رب کائنات نے دوبارہ دریافت فرمایا، اے محمد، عالم بالا کے فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کفارات یعنی گناہوں کو مٹانے والے اعمال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ناگواری اور مشقت کے باوجود وضو کو اچھی طرح مکمل کرنا، باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھے رہنا۔ سامعین محترم، یہاں رک کر ذرا ان اعمال کی گہرائی، ہمارے اسلاف کے شاندار ماضی اور آج کے دور کے حالات کا موازنہ فرمائیں۔ مشقت کے باوجود کامل وضو کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑاکے کی سردی کا موسم ہو اور انسان کا دل وضو کرنے سے گھبرا رہا ہو، لیکن وہ محض اللہ کی رضا کے لیے وضو کرے۔ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا۔ وہ شدید سرد راتوں میں بھی جب طہارت کی کوئی سہولت میسر نہ تھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کا بے پناہ اہتمام فرماتے تھے۔ اور ذرا آج کے دور کی طرف دیکھیے، آج ہمارے گھروں میں گیزر کا گرم پانی 24 گھنٹے دستیاب ہے، نرم و گرم تولیے اور ہر طرح کی جدید سہولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کر جانے کا عمل ملاحظہ کیجیے۔ ماضی میں کچے پکے اور دشوار گزار راستے ہوتے تھے، رات کے گھپ اندھیرے میں ٹھوکر لگنے اور کانٹے چبھنے کا ڈر ہوتا تھا، لیکن ہمارے بزرگ انہی اندھیری گلیوں سے گزر کر محبت اور شوق سے کھنچے ہوئے مسجد پہنچتے تھے۔ آج ہماری گلیوں میں ہر طرف سٹریٹ لائٹس اور دن جیسی روشنیاں ہیں، پختہ سڑکیں ہیں، مگر افسوس کہ مساجد نمازیوں کو ترس رہی ہیں۔ تیسرا عمل مسجد میں دل لگا کر بیٹھنا ہے۔ عزیزان گرامی، مسجد اللہ کا گھر ہے اور ایک سچے مومن کا اس سے گہرا روحانی تعلق ہوتا ہے۔ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک کامل مومن جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایسی راحت اور سکون محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش اور مطمئن ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک منافق کا دل مسجد میں گھبراتا ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو اور وہ تڑپ رہی ہو۔ اس کے بعد حدیث پاک کا اگلا اور انتہائی اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کن اعمال کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ تو مخلوق خدا کے سب سے پیارے ہمدرد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز ادا کرنا۔ سامعین محترم، درجات بلند کرنے والے ان تین اعمال کو ذرا تفصیل سے سمجھیے۔ سب سے پہلا عمل ہے ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ یہ اسلام کی اتنی عظیم تعلیم ہے کہ ماضی میں ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا یہ خوبصورت معمول تھا کہ جب وہ گھر میں سالن بناتے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال کر شوربہ بڑھا لیتے تاکہ اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے گھروں میں بھی وہ سالن بھجوا سکے۔ اس بانٹنے کی عادت سے معاشرے میں اخوت اور بے پناہ محبت بڑھتی تھی۔ اور ذرا آج کے دور کا جائزہ لیجئے، آج ہماری فریجوں کے اندر ہفتوں اور مہینوں کا راشن اور لذیذ کھانے جمع رہتے ہیں۔ ہم پیٹ بھر کر سوتے ہیں، لیکن اپنے آس پاس جھانک کر بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی غریب پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا۔
ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ شوربہ بڑھا کر پڑوسی کا حق ادا کرنے والی خوبصورت روایت ہم سے چھن گئی ہے۔ دوسرا عمل نرم گفتگو کرنا ہے۔ میٹھا بول اور اخلاق حسنہ وہ ہتھیار ہیں جن سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ مومن کی زبان سے کبھی تلخ اور دل آزار بات نہیں نکلتی۔ اور تیسرا عظیم عمل رات کی تاریکی میں تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ جب دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہو، اس وقت نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور تہجد کے مصلی پر کھڑے ہو جانا۔ سامعین محترم، یاد رکھیے، غریبوں کو کھانا کھلانا، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنا اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا کوئی معمولی اعمال نہیں ہیں۔ یہ وہ مبارک اعمال ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ایک عام بندہ ولایت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کا دوست اور محبوب بن جاتا ہے۔ اس روح پرور مکالمے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مانگو اور یہ دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے، برے کاموں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنہ اور آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ میں تجھ سے تیری محبت اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اس خوبصورت دعا کو سکھانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حق ہے، پس اسے پڑھو اور سیکھو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم اعمال کو مساجد کو آباد کرنے، غریبوں کو کھانا کھلانے، نرمی اپنانے اور راتوں کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی ولایت کے ان بلند درجات کو پا سکیں اور ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ درس حدیث پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کیجئے، اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔